बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक हमारी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है और टॉपिक का नाम है, जैसा कि बोर्ड पर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, कि वालिदैन, बुज़ुर्गों और असातिज़ा का एहतराम क्यों नापैद होता जा रहा है। नापैद से मुराद ये है कि ख़त्म होता चला जा रहा है, बतदरीज ग्रेजुअली हम डाउनफॉल होता चला जा रहा है। हमारा इस हवाले से जो रवैया है मजमूई तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या मामलात हैं, ऐसे क्या असबाब हैं कि जिनकी वजह से ना आज के दौर में मजमूई तौर पर हम अपने वालिदैन की वो इज़्ज़त कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, ना अपने बुज़ुर्गों का वो एहतराम कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और ना हमारा सलूक असातिज़ा के साथ वैसा है जैसा कि होना चाहिए। इसी टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बात शुरू करते हैं सबसे पहले वालिदैन से। वालिदैन यानी कि माँ और बाप। माँ और बाप वो हस्तियाँ हैं जो अल्लाह ताला के तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है हर शख्स के लिए, क्योंकि ये वालिदैन ही बेसिकली वो हस्तियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह के बाद हम लोग इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। इस दुनिया में आने का जो सबब बनते हैं वो बेसिकली बुनियादी तौर पर कौन बनता है? वालिदैन के सबब इंसान इस दुनिया में हाजिर होता है, आता है। अब अगर किसी शख्स को ये पता ही ना हो कि जनाब अली वालिदैन का क्या मुकाम है, वालिदैन का क्या रुतबा है, वालिदैन के बारे में परवरदिगार के वाज़े क्या फरामीन है, क्या अल्लाह ताला ने कहा है, यहाँ तक कहा गया है कुरान मजीद के अंदर कि ये वालिदैन के वाज़े तौर पर उनके हवाले से एक जुमला है जो कि हम सबको इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है या होना चाहिए कि उफ़ जो है वो इंतहाई मुख्तसर सा लफ्ज़ है, अलिफ फे पेश उफ़, और लफ्ज़ उफ़ जो है वो भी बोलने की मुमानियत करार दी गई है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से कोई ढका छुपा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक बेटा जो कि जवान बेटा है वो अपनी माँ को जो है वो बाकायदा पिटाई लगा रहा है, हाथ से पिटाई लगा रहा है, कभी लाते मार रहा है, और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई थी। और उसी वीडियो के अंदर उसी शख्स की जो है वो बीवी भी नुमाया है, नज़र आ रही है, पिटाई लगाते हुए बहरहाल लड़के को दिखाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ ने इस पूरे वाक़े के अंदर भले कुछ भी उसका सलूक हो, भले माँ ने कितना ही गुस्सा गर्मी क्यों ना की हो, भले माँ की ही गलती क्यों ना हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसी की औलाद को ये हक हासिल है? क्या उसी की औलाद ऐसा कर सकती है कि वो अपनी ही माँ को अपने ही हाथों, जिन हाथों को पाल पोस के बड़ा किया गया उसकी माँ ने, तो उसी के ऊपर वो हाथ उठाए? क्या ऐसा करना उसके लिए जायज़ है? क्या ऐसा करना उसके लिए दुरुस्त है? तो जवाब बहुत आसान सा है कि वो शख्स जो है वो किसी नाहिंजार से कम नहीं है कि जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है, इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि माँ का मुकाम क्या है। यानी कि बातों का खुलासा ये निकला कि भले वालिदैन हों, भले बुज़ुर्ग हों या भले असातिज़ा हों, इनका जो एहतराम, इनका जो इनकी इज़्ज़त है वो बतदरीज हमारी निगाहों में, हमारी निगाहों से मुराद एज अ नेशन हम बात कर रहे हैं, मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं, वो कम होने की जो बुनियादी सबब है, बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हमें ये सही तरीक़े से ख़बर ही नहीं है, ये हमें सही तरीक़े से पता ही नहीं है कि जनाब अली इन हस्तियों का मुकाम क्या है, या दूसरे अल्फाज में इन हस्तियों की कदर व कीमत क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है और वो चीज़ जो है वो जब वो खो जाती है तो फिर सही मायनों में आपको पता चलता है उस चीज़ की कदर व कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर आज की ताज़ा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मैं कह लीजिए कि घंटों कहना चाहिए, जो चाबी होती है वो चाबी मैं ढूंढ रहा था और चाबी मुझे मिल के ना दी, और अभी तक वो चाबी मुझे नहीं मिली है ऊपर वाले फ्लोर के कमरे की। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस चाबी की कदर व कीमत का मुझे सही तरीके से अंदाज़ा होता तो मैं उस चाबी को संभाल के रखता, संभाल के ही रखता हूँ, लेकिन ना जाने कहाँ रख दिए वो मिल के नहीं दे रही है, और सामान मेरा फैला हुआ है वो बेसिकली ऊपर वाले कमरे में मुझे रखना है। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट और ताज़ा मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैंने उस चाबी को उसका जो मुकाम है वहीं पे रखा होता और वहाँ से यकीनन मैंने निकाल लिया था ये सोचते हुए कि ऊपर जाऊँगा, सामान मुझे लेकर जाना है, अब वो कहाँ रख दी खुदा बेहतर जाने।
اس سے ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے، ہاتھ میں ایک گھڑی باندھا ہوا ہوں، اس گھڑی کی قدر و قیمت، موبائل فون کی قدر و قیمت، ہمارے جو بھی ہمارے ساز و سامان ہے اس کی قدر و قیمت ہمیں صحیح معنوں میں اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ ہم سے کھو جائے، کسی وجہ سے کوئی ہم سے چھین لے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، بھلے ہم اس سے بہتر چیز خرید لیں، لیکن جب تک ہم کو تکلیف برداشت کرنی پڑی اس چیز کے نہ ہونے کے سبب، تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ سیم یہی چیز ہے والدین کے حوالے سے خاص طور پر، اور بزرگوں اور اساتذہ کے حوالے سے بھی ہے۔ والدین کے حوالے سے خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال کوئی بھی شخص جو کہ آپ کا والد ہو یا کوئی بھی شخص جو آپ کی والدہ ہوں، ان دونوں ہستیوں کے علاوہ دنیا کی 7 ارب سے زیادہ آبادی میں آپ کسی بھی مرد کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی خاتون کو اپنی ماں نہیں کہہ سکتے۔ اساتذہ کا جو رتبہ اور ان کا جو مقام ہے وہ بھی والدین کا برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ والدین سے بھی زیادہ قرار دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے صلبی باپ، یعنی کہ باپ جو ہے وہ تو صرف وہی ہے نا جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے، تو بہرحال وہ آپ کا وہی فادر ہے جس کو آپ اپنے ابا جان کا نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، فادر جن کو آپ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اساتذہ جو ہے وہ آپ کا روحانی والدین میں تو وہ شامل ہیں، لیکن جو صلبی باپ ہے وہ تو بہرحال وہی ہے جس کو آپ اپنے باپ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے ابا جان آپ ان کو کہتے ہیں۔ مختصر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا صحیح معنوں میں جب ان میں سے کوئی ایک یا خدا نخواستہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مرنا بہرحال سب کو ہے، لہذا ہمیں اس بات کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام ان کی زندگی میں ہی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک یا خدا نخواستہ دونوں جب ہم سے روٹ کے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر کہیں جا کر ہم کو احساس ہو کہ ہم سے کون سی اور کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ لہذا والدین کا جو مقام ہے، والدین کے جو عزت و احترام ہے جو ہم سب پر واجب ہے، وہ ہم لوگوں کو لازمی طور پر بروئے کار لانا چاہیے۔ اگلی جو ذکر ہے، اگلی جو پارٹی ہے یہاں پر، وہ ہے بیسیکلی بزرگوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میں آپ کو بہت ہی مختصر سا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ابھی چند روز پہلے کا یہ واقعہ، اتفاق سے میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ فلیٹس ہیں بیسیکلی جہاں میں پڑھانے جا رہا ہوں، نام میں لینا مناسب نہیں سمجھوں گا اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں۔ تو جناب علی میں جو ہوں وہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے، تو میں پیدل ہی جا رہا تھا پڑھانے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے، یعنی کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں، 6 فلور کے اوپر میں اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، فرسٹ ایئر کامرس کی۔ تو ابھی میں اپنی منزل پہ پہنچا نہیں تھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ آگے جا رہے تھے، غالباً عصر کا وہ ٹائم تھا، تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ شاید وہ نماز پڑھ کے ہی واپس جا رہے ہیں، میرا اپنا اندازہ ہے، کنفرم مجھے نہیں ہے۔ ایک گاڑی والا آیا اور گاڑی والے نے اب اس کو چڑھانا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اسی جو ہے وہ فلیٹس کا وہ یقیناً رہائشی تھا، تو وہ جو ہے ایک لمحے کے لیے اس نے تاخیر کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی گاڑی کا اس نے ہارن دبایا، جس کی وجہ سے وہ بزرگ جو ہیں وہ جو آلریڈی پیدل چل رہے تھے اور اچھا خاصا وہ منزل اپنی طے کر چکے تھے، تو اس کے ہارن بجانے کے بعد انہوں نے 2-3 قدم اور آگے بڑھا لیے۔ میرا وہ گاڑی والا تو اوپر چلا گیا۔ میں نے ان بزرگ سے جو میرے لیے اننون تھے، میرے واقف نہیں تھے، ان سے میں نے ایک جملہ کہا کہ ایک لمحے کا جو ہے نا وہ صبر نہیں ہے۔ میرے اس جملے کو بولنے سے وہ بزرگ فوراً اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ میں کس کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس پہ ان بزرگ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ پلٹ کے پیچھے مت دیکھو۔ اس میں نے کہا کہ جناب علی آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوں تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص جو ہارن بجا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ایک بزرگ ہے، ایک بارش وہ بزرگ تھے، داڑھی تھی ان کی، تو اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ اب ہم مجھے بتائیں اگر ایک لمحے کے لیے وہ رک جائے، ایک لمحے کے لیے صبر کر لے، اپنا جس ڈبے کے اندر، گاڑی نما ڈبہ، اس ڈبے کے اندر وہ سفر کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے رک جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ بزرگ آرام سے سفر اپنا طے کر لیں گے، یعنی کہ وہ جو ذرا سے چند قدم ہے وہ آگے بڑھا لیں گے۔ لیکن ان کو جو ہے وہ صبر اس حد تک کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی سے کہ وہ جناب علی ہارن بجا رہا ہے، وہ جناب علی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ان کو اس نے آگے بڑھنے پر ایک طرح سے مزید مجبور کیا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر احترام کا جو کہہ لیجئے کہ پہلو ہے، یا احترام کے حوالے سے جو نکات ہیں، وہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے اذہان سے محو ہوتے چلے جا رہے ہیں، غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کبھی اس لیول کے اوپر پہنچیں گے کہ جس لیول کو بزرگوں کا لیول کہا جاتا ہے۔ پھر صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ جب دوسرا یعنی کہ ہم سے جو چھوٹا ہے ایج میں، وہ جب ہم سے بدتمیزی سے پیش آئے گا، یا اس کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس کا سلوک ہم سے مناسب نہیں ہوگا، پھر احساس ہوگا کہ ہم بھی تو کبھی جوانی کے عالم میں اپنے بزرگوں سے بدتمیزی کیا کرتے تھے، اپنے والدین کو جو ہے وہ بعض اوقات جھڑک دیا کرتے تھے، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا کرتے تھے، اپنے والدین کو وہ مقام نہیں دیا کرتے تھے جو کہ ان کا جائز مقام ہے۔ تو پھر جب آپ خود اس لیول کے اوپر پہنچیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے، اس صورت میں بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو جو ہے وہ درد ہوگا، اور جب درد ہوگا تو پھر احساس ہوگا، اور احساس کیا ہوگا کہ ہم نے بھی کچھ غلطیاں سرزد کی ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، بہت سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جناب علی محلے کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو دیکھ کر لڑکے جو شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، اگر کوئی لڑکا فار ایگزامپل سگریٹ پی رہا ہے، اگر کوئی لڑکا فار ایگزامپل پان کھا رہا ہے، تو وہ یا تو چھپ جایا کرتا تھا یا ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے اپنا رستہ آگے بڑھا لیا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس لڑکے کی نظر میں کہ وہ بزرگ اس بچے کو دیکھ لیں اور پھر گھر پہ جا کے شکایت لگا دیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جناب علی بزرگوں سے اس حد تک لوگ ڈرا کرتے تھے، اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ بزرگ تو دور کی چیز، اپنے ہی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناپید ہونے کا مطلب ہوتا ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے برے رویے سے، برے سلوک سے دوسرے کے اوپر کیا بیت رہی ہے، دوسرے کا دل کس حد تک ہم چھلنی کر رہے ہیں، دوسرے کو کس حد تک ہم اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے اس برے رویے کی وجہ سے وہ ہماری غیر موجودگی میں آنسوؤں سے رو رہا ہو، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس حد تک ہمارے خراب اور ناروا سلوک کی وجہ سے متاثر ہوا ہو، پریشان ہوا ہو، مایوس ہوا ہو۔ تو ہمیں ان باتوں کے بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آخر میں ہم گفتگو کرتے ہیں اساتذہ کے حوالے سے۔ اساتذہ کا احترام کس بنیاد پر، کس وجہ سے اس سوسائٹی سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک اہم ترین وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ والدین کے جو تربیت ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اس میں بھی ایک فالٹ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ توجہ نہیں دلائیں گے کہ جناب علی استاد کا احترام، استاد کی عزت، استاد کا جو کہہ لیجیے اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کس حد تک زیادہ ہے، وہ تمہارے والدین یعنی کہ والدین اپنے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری اپنی جو ویلیو تمہارے لیے ہے، دین نے اس سے بھی زیادہ مقام جو ہے وہ اساتذہ کا رکھا ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی سی مثال ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے یعنی کہ جو کہ بیسیکلی بادشاہ تھا، وہ جو ہے وہ اپنے دربار میں آنے لگا۔ تو جب وہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے لگا تو اسی لمحے جو ہے وہ اسی کا بیٹا یعنی کہ شہزادہ ولی عہد کہہ لیجیے، وہ بیسیکلی اپنے استاد سے علم حاصل کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہی ٹائم جو ہے وہ استاد کے رخصت ہونے کا ہو گیا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ تو ادھر جو ہے وہ صورتحال کچھ یوں ہے، نقشہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں انٹر ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، جو پوری مملکت کا سربراہ ہے، اور دوسری طرف استاد جو ہے وہ جناب علی اسی دربار سے رخصت ہو کے واپس جا رہا ہے، اسی کے بیٹے کو، ان کے بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے کے بعد۔ سارے درباری جو ہیں وہ بادشاہ کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو شہزادہ ہے، جو ولی عہد ہے، جو مستقبل کا بادشاہ ہونے والا ہے اسی مملکت کا، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے والد صاحب کو چھوڑتے ہوئے، ان کے طرف متوجہ ہوئے بغیر وہ کیا کرتا ہے، اپنے استاد کو آخر تک جو دروازہ ہوتا ہے سلطنت کا وہاں تک چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت کو تمام درباریوں نے نوٹ کیا، غور کیا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے، ایک معمولی سے استاد کے لیے اس کی اتنی اس کا احترام کر رہا ہے، اور اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا، محل کا جو دروازہ ہے، اور اپنے ملک کا جو کہہ لیجیے بادشاہ ہے، جو سربراہ ہے اور اس کا باپ بھی ہے، والد بھی ہے، اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے۔
تو جب وہ واپس آ گیا لڑکا تو بادشاہ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ درباریوں کے جو شکل و صورت ہے اس سے اندازہ لگا لیا کہ کون سے سوال جو ہیں وہ دماغ میں جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو بادشاہ نے خود ہی پوچھ لیا کہ ولی عہد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو معاملہ ہوا وہ آپ استاد کو دروازے تک کیوں چھوڑنے کے لیے گئے؟ تو ولی عہد کا کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت اس نے جواب دیا جو کہ سارے درباریوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک سبق آموز اس کا جملہ ثابت ہوا. اس نے کہنے لگا بیٹا یعنی کہ شہزادہ یہ کہنے لگا کہ میرا باپ وہ ہستی ہے جو کہ مجھے آسمان سے بیسیکلی زمین پر لے کر آیا ہے اور یہ جو استاد ہے یہ بیسیکلی وہ ہستی ہے جو مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ بچے کی تربیت ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے, بچے کا رجحان اس کے مائنڈ کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ شہزادہ ہونے کے باوجود اس کو بھی ایسی بات یہ بات بتا دی کہ کبھی یہ وقت آنے والا ہے کہ میں اس پوری مملکت کا سربراہ, اس پوری مملکت کا بادشاہ بننے والا ہوں. اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جناب علی میرا استاد وہ ہستی ہے جو کہ بیسیکلی مجھے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیسے؟ علمیت میں اضافہ کر کے. اب آپ مجھے بتائیے ساری باتوں کا خلاصہ کیا یہ نکالنا کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہے کہ جناب علی استاد کا مقام, استاد کی جو ویلیو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور کتنی زیادہ ہونی چاہیے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج, معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج کے دور میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کے بارے میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ٹیچر کے نام کے ساتھ لفظ سر, SIR سر, یا اگر خاتون ہیں تو میڈم, MADAM, لفظ سر یا لفظ میڈم لگائے بغیر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں, جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ اچھی طرح یہ بات سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اسلم صاحب کسی سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں, اگر اسٹوڈنٹ کا رویہ دیکھیے گا, جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں اپنے کلاس میٹ سے گفتگو کر رہا ہے. یار دیکھا تھا آج اسلم نے کیا پڑھایا, پڑھانا ہی نہیں آتا ہے بیچارے کو, پہلے خود تو سیکھ لیں. ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو, لگتا ہے پہلے سے گھر سے پہلے خود پڑھ کے آتا ہے اور اس کے بعد کلاس میں پڑھاتا ہے, اٹک جائے تو کتاب کھول لیتا ہے. یہ اب اندازہ لگائیے کہ اسلم جو کہ ان کا ٹیچر ہے اس کو پڑھانا آئے یا پڑھانا نہ آئے, دونوں صورتوں میں اسٹوڈنٹ کا رویہ, گفتگو طرح ملاحظہ فرمائیں کہ کس حد تک ہائی فائی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, کتنا اعلیٰ انہوں نے ایک ان کا مزاج ہے اور کتنا اعلیٰ ان کا جو ہے وہ ظرف انہوں نے پایا ہے کہ اپنے استاد کے بارے میں کتنے اچھے اور کتنے شستہ طریقے سے گفتگو فرمانا ہے. آپ مجھے بات بتائیے کہ یہ کوئی ہم کس نہج کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب آپ کے دل و دماغ میں اپنے اساتذہ کی عزت و احترام نہیں ہوگی, جب آپ اپنے اساتذہ سے ان کی کوئی بات سمجھنے میں کوئی پرابلم کا شکار ہوں گے اور آپ ان اساتذہ کو بجائے اس کے کہ آپ سمجھنا چاہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہیں, ان سے ایسی گفتگو لگ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ سے بحث کر رہا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے استاد ہیں اور لگتا ہی نہیں کہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ اس میں میرا ذاتی تجربات بھی اس میں میرے شامل ہیں, کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ ٹیچنگ سے وابستہ ہوں. کتنا ہی زیادہ افسوسناک مقام ہے کہ آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹیچر سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کو ہی فراموش کر دیتا ہے کہ وہ مخاطب جس شخصیت سے ہے وہ بیسیکلی اس کا استاد ہے, رشتے میں اس کا باپ لگتا ہے, اور رشتے میں جو شخص اس کا باپ لگتا ہے اس کو وہ باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. کس حد تک ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تنزلی کا شکار ہے اور وہ کس حد تک ڈاؤن فال کا شکار ہے, ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کی, کہ جس کے اندر آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کا استاد ہے, سامنے والا آپ کے ماں باپ ہے, سامنے والا آپ کا بزرگ ہے. اور یہ بات ہم سب کے لیے بطور پاکستانی کہہ لیں, بطور انسان کہہ لیں, بطور مسلمان کہہ لیں, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بتدریج مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ گرا سکتے ہیں, ڈاؤن فال ہونے کا شکار ہم ہو سکتے ہیں. اور اگر ہمیں اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچانا ہے تو لازمی طور پر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان ہستیوں کا مقام کیا ہے, ان ہستیوں کی ویلیو کیا ہے, ان ہستیوں کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر یہ قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ میں واضح ہوگی کہ کتنی زیادہ ان کا مقام ہے, پروردگار نے خود ان کا مقام کتنا زیادہ بلند رکھا ہے اور خود کتنا زیادہ ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کبھی بھی ہم ان سے بدتمیزی کرنا تو دور کی چیز, ہم ان سے
اف لفظ اف جو ہے وہ بھی نہیں کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ بات پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی طور پر اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریے۔ بیل آئیکن برابر میں موجود ہوتا ہے، اس پہ لازمی کلک کریے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز جو ہیں اس کی نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم سے کسی بھی حوالے سے کوئی ٹاپک پر اگر آپ ویڈیو کے حوالے سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر آپ انفارم کر سکتے ہیں، اور اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔